जल्लो फॉरेस्ट सफारी पार्क 1966 में कायम किया गया, जिसका मकसद लकड़ी की पैदावार, परिंदों की अफजाइश, ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाना, इन्वायरमेंट को साफ रखना और आलूदगी से बचाव था। 500 एकड़ से ज़्यादा रकबा पर फैला हुआ ये जंगल लाहौर का सबसे खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, जहाँ जंगल भी है, बच्चों के लिए झूले, ट्रेन, तितली घर, कश्ती रानी के लिए झील भी है और हाँ, एक निहायत खूबसूरत चिड़िया घर भी है। इस सफारी पार्क में सैकड़ों इकसाम के दरख्त मौजूद हैं जो फल भी देते हैं और साया भी, और हज़ारों किस्म के फूल उगते हैं यहाँ। जबकि यहाँ लाखों परिंदों के आशियाने हैं जिनकी चहकार से जंगल तो गूंजता ही है, साथ साथ हम शहरदारों को अपने आंगन के पेड़ों में और मंडेरों पर नायाब परिंदे देखने को मिल जाते हैं। आज मैं आपको इस जंगल की सैर करवाऊंगा। पहले हम चलेंगे चिड़ियाघर ताकि बच्चे लोग खुश हों और ताली बजाएं। दोस्तों, लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता है और इस जंगल में अलग अलग नौइयत के दर्जनों बाग हैं, जिन्हें देखकर आप ना सिर्फ खुश होंगे बल्कि शायद अफसोस भी करें कि अभी तक फैमिली के साथ यहाँ की सैर क्यों ना की। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो मैं इफ्तिखारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से जिया पसीने में शराबूर हूँ, क्योंकि अगस्त का महीना है, 23 तारीख है आज, अगस्त की भादो चल रहा है और मैं आपको लेकर आया हूँ जल्लो मोड़। जल्लो मोड़ एक ऐसा जंगल है जो मसनूई तौर पर आबाद किया गया और फिर यहाँ बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ झीलें, आबशारें, ज़ू बना दिया गया, बोटैनिकल पार्क बना दिया गया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पीछे हिरन नज़र आ रहे होंगे आपको, और मैं आया हूँ यहाँ आपको आज सैर कराने इस शदीद गर्मी में। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप जब यहाँ आएँ, यहाँ आकर सैर करें तो आपको पता हो कि जल्लो पार्क में एक बहुत बड़ा पिकनिक पॉइंट है और यहाँ आप आ सकते हैं, लाहौर के लोग, लाहौर से बाहर के लोग, और अपने बच्चों के साथ पिकनिक मना सकते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ज़ू। इन खूबसूरत जानवरों और परिंदों की मौजूदगी ने इस जंगल में मंगल का समा बना दिया है। जिन परिंदों और चौपायों को अब हम सिर्फ जियोग्राफिक की वीडियोस में देख पाते हैं, उनमें से बेशतर को हम यहाँ बराह रास्त देख सकते हैं। दुनिया भर में रेंगने वाले जानवरों और परिंदों की स्मगलिंग अरूज पर है। अक्सर लोग इनको बंद डब्बों, खिलौनों और दीगर सामान में छुपाकर हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर नतीजा ये निकलता है कि कस्टम के दौरान ये लोग पकड़े जाते हैं। परिंदे और जानवरों को जब बरामद किया जाता है तो दम घुटने की वजह से वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। इस वक्त इंडोनेशिया जानवरों और परिंदों की स्मगलिंग के हवाले से सर फहरिस्त है। गुज़िश्ता माह इंडोनेशिया के मशरक़ी किनारे के इलाके पापुआ की बंदरगाह पर खड़े एक बहरी जहाज़ से प्लास्टिक की बंद बोतलों में दर्जनों नायाब तोते बरामद हुए, जिनमें से बेशतर मुर्दा हालत में थे। इसी तरह श्रीलंका से भी परिंदों और जानवरों की स्मगलिंग अरूज पर है। इंडिया और पाकिस्तान भी इस दौड़ में आगे नज़र आते हैं। बटेरे, कश्मीरे, तीतर, सारस, तोते, मोर, औकाब, बैरी, बंदर, शाहीन और दीगर परिंदों को गल्फ़ में ले जाकर बेचा जाता है। ऐसे मखदूश हालात में जल्लो पार्क का ये जंगल परिंदों की अफजाइश नस्ल में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। चार्ल्स डार्विन के नज़रिया इर्तिका के मुताबिक इंसान 40 लाख साल पहले बंदर ही था और फिर उसने 2 टांगों पर चलना सीख लिया, तब से ये बंदरों से जुदा हो गया। खैर, ये तो एक साइंसदान का नज़रिया है, हमारा यकीन ये हरगिज़ नहीं है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर बंदरों में इंसानी खसूसियात पाई जाती हैं, मसलन मिलकर ग्रोह की शक्ल में रहना, एक दूसरे की दाद रसी करना, कुनबे की किफ़ालत करना, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना, हथियार बनाना और उनसे हमला करना, एक दूसरे के दुख में शरीक होना। बंदरों की हरकत व सकनात इंसानों को बहुत महसूस करती हैं। ये एक पल में आपको हंसा भी सकता है, डरा भी सकता है, खौफसदा भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है। जब गुलाटी मारता है
اور چیختا ہے، چنگاڑتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ مداری کی ڈگڈگی پہ ناچنے والا بندر پیسے کماتا ہے، لیکن ساری زندگی اس بندر کی کمائی کھاتا مداری ہے۔ بندر کو تو بیچارے کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہی ملتا ہے، بیچارہ بندر۔ سفید مور ہندی مور یا نیلے مور کا ہی ایک مختلف روپ ہے جو پاک و ہند میں وافر پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی الگ نسل نہیں ہے بلکہ عام مور کا ہی ایک الگ رنگ ہے۔ ایشیا، یورپ، امریکہ میں اسے بڑے شوق سے پالا جاتا ہے کیونکہ دکھنے میں نہایت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس چڑیا گھر میں ایک مچھلی گھر بھی ہے جہاں بڑی نایاب مچھلیاں رکھی گئی ہیں۔ بڑے بڑے ایکویرمز ہیں جس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی ہیں، آنکھوں کو بڑی بھلی لگتی ہیں، جن میں شارک مچھلی خاص طور پہ توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی اعلیٰ درجے کی مچھلیاں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بچے خاص طور پہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک کچھوا بھی ہے جو اکیلا ہے اور اپنے ایکویریم میں دن دناتا پھرتا ہے۔ یہ جگہ بچوں کو لانے کے لیے بڑی مناسب ہے۔ یہاں پر ایک ایمو بھی ہے جس کی مادہ کچھ عرصے پہلے رخصت ہو گئی۔ بیچارہ اکیلا رانجے کی طرح پھرتا رہتا ہے جویں گواچی گاؤں ہوندی ہے۔ میرے عزیز و اقارب، چونکہ یہ علاقہ بہت وسیع ہے تو آپ اس کو پیدل تو گھوم نہیں سکتے، اور اگر بائک پر آئیں گے تو پھر کھانے پینے کا سامان شاید آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے نہ لے جا سکیں، تو یہاں جب بھی آئیں تو اپنی گاڑی پر آنا ہی مناسب ہوگا تاکہ آپ اچھی طرح گھوم پھر کر یہ جنگل اور اس میں موجود چیزیں دیکھ سکیں، باغات دیکھ سکیں، چڑیا گھر دیکھ سکیں اور بھرپور انجوائے کر سکیں۔ دوستو، یہ تھوہر کا باغ، جی ہاں، کیکٹس گارڈن، اور کیکٹس یہاں بہت سارے لگائے گئے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ بھی بورڈ لگا ہوا ہے کیکٹس گارڈن کا، اور یہاں بڑے بڑے خوبصورت کیکٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ کیکٹس کے بارے میں مشہور ہے ایک واقعہ کہ ایک انگریز نے اپنے گھر میں کیکٹس کے کچھ پودے رکھے ہوئے تھے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیکٹس جو آپ نے لگا رکھے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس نے کہا یار دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پھل تو نہیں دیتا، لیکن یہ تھوڑی سی آکسیجن پیدا کرتا ہے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہ اس میں کانٹے ہیں، دیکھیں، کچھ میرے جیسے انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی اس طرح کی نوکیں نکلی ہوتی ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کا دل چیر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، کہ جن کے اوپر تو سبزہ ہے لیکن درمیان میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور یہ کانٹے وہ ہیں جو پھر ایسے انسانوں کے قریب دوسرے انسانوں کو آنے نہیں دیتے۔ مجھ جیسے کچھ بیوقوف سے لوگ ہوتے ہیں جو کیکٹس نما ہوتے ہیں، لیکن ان کیکٹس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو چھوئیں گے نہیں، ان کو چھیڑیں گے نہیں، یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، لیکن مجھ جیسے ناہنجار انسان نما کیکٹس لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ کیکٹس پارک جلو پارک میں موجود ہے، سارا تو میں نہیں دکھا سکوں گا، لیکن آپ جب بھی آئیں اپنی فیملی کے ساتھ تو یہ کیکٹس پارک ضرور دیکھیے گا، بہت خوبصورت پارک ہے۔ سیر کے لیے آنے والوں کے لیے یہاں پر ورزش کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا، یہ دیکھیے، اور یہاں پر جب آپ آئیں تو آپ یہاں پر ورزش کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو اقارب، یہ پارک کا جو ایک حصہ ہے یہ بڑا ہی خوبصورت اور دلاویز ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر پرانے درخت لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں کی جڑیں کس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ سا حصہ ہے اس کا، جلو پارک کا۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، جڑیں درختوں کے ساتھ زمین تک آئی ہوئی ہیں۔ بورڈ کے درخت ہیں اور ان بورڈ کے درختوں کی خوبصورتی دیکھیے دوستو، یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ جب انسانی آنکھ اس کو دیکھے گی
تو تبھی آپ اندازہ کر سکیں گے. اور یہ بڑا خوبصورت ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارا حصہ بڑا قدیم ہے. کہ جب میاں میر سرکار کی یہاں پر عملداری تھی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت ان باغوں میں گزارا کرتے تھے, باغبان پورہ, دھرم پورہ اور پھر اس سے آگے کا جو علاقہ تھا, تو یہ میڈیٹیشن کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے. جی میرے عزیز و اقارب, آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت قدیم درختوں کے درمیان میں موجود ہوں, اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ درختوں سے شاخیں لٹک رہی ہیں اور وہ زمین میں جا رہی ہیں. یہ بہت پرانے برگد کے درخت ہیں جو اس پارک کا حصہ ہیں, اور ان کی تاریخ یقیناً دیکھنے سے لگتا ہے یہ سینکڑوں سال پرانے درخت ہیں, جن کی یہ شاخیں جڑوں کی صورت زمین کے ساتھ ملتی ہیں. یہ دیکھیے میرے پیچھے. اور بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا ڈرانے کے لیے کہ برگد کے درخت کے پاس مت جاؤ, اور یہ جو لٹک رہی ہوتی ہیں شاخیں, اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ چڑیلوں کے بال ہیں. جلو پارک آپ جب بھی آئیں تو آپ یہاں ضرور آئیے گا, اور یہاں پر یہ تقریباً 150 سے 200 سے زیادہ درخت مجھے نظر آ رہے ہیں جو ایسے ہی ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں. میرا خیال ہے بہت اعلیٰ ترین شوٹنگ پلیس بھی ہے, اور یہاں سیر بھی کی جا سکتی ہے, میڈیٹیشن کے لیے بھی آ سکتے ہیں, ایگزام کی تیاری کے لیے بھی آ سکتے ہیں, اور بچوں کو گھمانے اور پھرانے بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں. جلو پارک میں آ کر اگر آپ کشتی چلانا چاہیں تو اس کا بھی انتظام موجود ہے. اگر آپ سٹیمر پر سیر کرنا چاہتے ہیں تو مشین سے چلنے والے سٹیمرز بھی موجود ہیں, اور لاکھوں کروڑوں روپے کی لاگت سے یہاں پر ایک مصنوعی جھیل بنائی گئی ہے جس میں کشتیاں بھی ہیں, سٹیمر بھی ہیں, اور آپ یہاں پر آ کر کشتی خود بھی چلا سکتے ہیں, اور چاہیں تو موٹر والی کشتی میں سیر بھی کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت جھیل ہے جس میں پانی جو ہے وہ قریبی نہر سے آتا ہے, اور یہاں لوگ آتے ہیں, پکنک مناتے ہیں, اور اس کے درمیان میں موجود پارک میں بیٹھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جلو پارک کی یہ جھیل. یہاں پر کشتیاں آپ کو ملتی ہیں, بوٹنگ کر سکتے ہیں آپ, سٹیمر چلتا ہے یہاں, اور بالکل چھنگا ماکی کی طرز پہ جھیل کے بالکل عین درمیان میں ایک بڑا خوبصورت سا گول باغ ہے, اور کشتی میں بیٹھ کر آپ اس باغ میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کشتی میں نہیں بیٹھنا چاہتے یا نہیں بیٹھ سکتے تو پھر وہ میرے پیچھے آپ دیکھیں برج نظر آ رہا ہے یہ والا, اس برج سے آپ پیدل جا کر اس گول باغ کے اندر جا سکتے ہیں جو بڑا خوبصورت ہے. درخت لگے ہوئے ہیں, پھول لگے ہوئے ہیں, پھل لگے ہوئے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر آپ پکنک بنا سکتے ہیں, آپ کھانا کھا سکتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے یہاں پر جھولے ہیں, اور یہ سامنے جو ٹریک نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ٹرین ہے, اور یہاں پر ایک ٹرین چلتی ہے, اور یہاں اپنے بچوں کے ساتھ آپ جب بھی آئیں گے تو بہت انجوائے کریں گے. یہاں پر ایک بوٹینیکل گارڈن بھی ہے. محکمہ جنگلات نے خطیر رقم خرچ کر کے یہاں پر ایک بوٹینیکل پارک بنایا ہے, اور بڑا خوبصورت پارک ہے. اس پارک میں دنیا بھر کی طرح مختلف انواع و اقسام کے پودے اگائے جاتے ہیں, پھول اگائے جاتے ہیں, درخت اگائے جاتے ہیں, اور پھر پیوند کاری کر کے تجربات کیے جاتے ہیں کہ ایک ہی پودے میں سے 3 4 طرح کے پھول اگا لیے جاتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت پارک ہے, جس طرح ہمارا بوٹینیکل پارک ہے لارنس گارڈن. پاکستان میں تو اس کا اتنا رواج نہیں ہے, لیکن یورپ میں اور یو کے میں بہت سارے بوٹینیکل پارکس دیکھتا ہوں جہاں پر اس طرح کے پودے اگائے جاتے ہیں, ان کی افزائش کی جاتی ہے اور تجربات کیے جاتے ہیں. یہ پارک آپ ضرور دیکھیے گا جب بھی آپ یہاں تشریف لائیں. دوستو بوٹینیکل پارک میں یہ ایک برج بنایا گیا ہے, اور بڑا خوبصورت برج ہے. یہ صرف نظارہ کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں آئیں اور اس برج کے اوپر جائیں, اور ان سیڑھیوں سے چڑھ کے آپ اس پورے پارک کا نظارہ کر سکتے ہیں جو کہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے, اور دور تک جنگل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور چونکہ یہاں تتلی گھر بھی ہے بڑا خوبصورت, وہ اس وقت بند ہے تو میں وہ آپ کو نہیں دکھا سکوں گا. لیکن یہ دیکھیے کتنا خوبصورت بوٹینیکل پارک ہے یہاں, جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, اور اللہ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں. بوٹینیکل پارک, جلو پارک. جلو پارک میں ایک بہت بڑی کرکٹ اور فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے,
جہاں علاقے کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. جی دوستو، میں نے آپ کو جلو پارک دکھایا اور اب میں مین روڈ پر آ گیا ہوں. جلو پارک کے بالکل باہر مین روڈ پر لاہور کی جو نہر ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے. یہ دیکھیں میرے پیچھے نہر نظر آ رہی ہے اور یہ نہر جو ہے BRB نہر سے آتی ہے اور پھر لاہور شہر کے عین درمیان میں سے گزرتی ہے. اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھینسیں جو ہیں وہ نہا رہی ہیں. گائیں بھی ہیں اس میں لیکن بھینسیں زیادہ ہیں. اور یہ ہے وہ لاہور کی نہر جو یہاں سے گزرتی ہے. تو آپ جب یہاں سیر کرنے آئیں تو آپ اس نہر میں نہا بھی سکتے ہیں, بہت گہری نہیں ہے, اور انجوائے کر سکتے ہیں. اور اگر اپنے ساتھ آپ آم یا تربوز لے کر آئیں تو اس میں ٹھنڈے کر کے بھی کھا سکتے ہیں. تو لاہور میں ایک اور پکنک پوائنٹ آج میں نے آپ کو دکھایا. مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ اس وقت گرمی بہت ہے, میں پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں, لیکن کام تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو لاہور کو ایکسپلور کر رہا ہوں, لاہور کو پروموٹ کر رہا ہوں, پنجاب پاکستان کو پروموٹ کر رہا ہوں. میرا ساتھ دیجیے اور جب بھی آپ جلو موڑ آئیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. یہ آپ کو گائیڈ کرے گی اور آپ بہت انجوائے کریں گے. مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.